अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर फ़ज़ाइया अब कौन सी है? अगर आपका जहन फ़ौरन रूस की तरफ गया तो यकीन जाने आप गलत नहीं हैं, लेकिन अब आपकी मालूमात पुरानी हो चुकी हैं। वो देव कामत रीछ जिसने कभी आसमानों पर राज किया, जिसके लड़ाका त्यारों ने सर्द जंग की तारीख रकम की, वो आज दूसरे नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। जी हाँ, जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान जैसे ममालिक की दफाई हिकमत अमली के लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की, जिसने खामोशी से एक हिसाब किताब से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रूस को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। आज की इस पूरी स्टोरी में मैं आपको सिर्फ नंबर नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको फ्लाइट में ले चलूंगा उस J-20 माइटी ड्रैगन के कॉकपिट में, जंगी हिकमत अमली के उन कॉम्बैट जोन्स में जहां जाकर यह फैसला होता है कि अगली आलमी सुपर पावर कौन है। हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा मुल्क जो कभी रूस के पुराने डिज़ाइनों की नकल बनाया करता था, आज स्टेल्थ और मसनूई जहानत के मैदान में मास्टर बन चुका है। अगर आपको लगता है कि चीन की फौजी मशीन सिर्फ तादाद के बल बोते पर आगे बढ़ रही है, तो आपको शदीद हैरत होगी, क्योंकि क्वालिटी के मैदान में वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ हमारे लिए, पाकिस्तान के दफाई मुस्तकबिल के लिए क्या मायने रखता है। क्या ये सिर्फ एक अददी खेल है या ये जंगी हवाबाजी के फलसफे में एक भौंचाल है? इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि अगले 10 सालों में जब भी आप आसमान की तरफ देखेंगे, आपको वहां एक मुख्तलिफ ताकत का परचम लहराता नजर आएगा। सबसे पहले हमें इस रिपोर्ट के मरकजी किरदार चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन को समझना होगा। यह सिर्फ एक लड़ाका त्यारा नहीं है, यह चीन की इंजीनियरिंग की मेराज है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फजाइया के पास इस वक्त J-20 स्टेल्थ फाइटर्स की तादाद 300 से तजावुज कर चुकी है। ज़रा इस नंबर को जहन में रखें, 305वीं जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ये कोई मामूली तादाद नहीं है। मुकाबले के लिए रूस के Su-57 फैलन की तादाद बमुश्किल 30 से 40 के करीब पहुंची है। ये तकरीबन 10 गुना फ़र्क है। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इन तैयारों के पीछे जो फ़िलासफ़ी है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। J-20 को इसलिए डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो किसी पुराने मिग या सखोई की नकल हो। इसे ख़ास तौर पर अमरीकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II को टफ टाइम देने के लिए बनाया गया है। मैं आपको एक टेक्निकल मिसाल देता हूँ। इस तैयारे की फ्रंटल क्रॉस सेक्शन को इंतहाई कम ऑब्जर्वेबल रखा गया है, यानी इसे रेडार पर पकड़ना तकरीबन इतना ही मुश्किल है जितना कि अंधेरे में काले कपड़े पहने किसी शख्स को ढूंढना। इसमें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी DSI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जो ना सिर्फ रेडार वेव्स को बिखेरती है बल्कि इंजन की कारकर्दगी को भी बढ़ाती है। इसके अंदर एईसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार नस्ब है, जो बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और मिसाइल लॉन्च कर सकता है, वो भी दुश्मन को पता चलने से पहले। लेकिन यहाँ असल गेम चेंजर क्या है? वो है चीन की सनती सलाहियत। चीन ने पिछले कुछ सालों में J-20 की प्रोडक्शन स्पीड में 4 गुना इजाफा किया। ये सुनकर रूसी जनरल्स के हाथ ज़रूर ठंडे पड़ गए होंगे। अभी यूक्रेन का तनाज़ो जारी है। रूस अपनी Su-57 की प्रोडक्शन लाइन को संभालने में नाकाम दिखाई दे रहा है, जिसकी बुनियादी वजह मगरबी पाबंदियां और माइक्रोचिप्स की कमी है। दूसरी तरफ चीन, जिसने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इस हद तक खुद कफील बना लिया है कि वो तैयारे पर तैयारा संभल कर रहा है, और यही वो मोड़ है जहां से ताकत का तवाज़ुन रूस से चीन की तरफ मुंतकिल हुआ। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के तज्जियाकारों का मानना है कि रूसी फ़ज़ाइया इस वक्त क्वालिटी की बजाय बका की जंग लड़ रही है। Su-35 और Su-30SM जैसे 4.5 जनरेशन के तैयारे बेहतरीन हैं, लेकिन स्टेल्थ की दुनिया में अगर आप पहले देखेंगे तो आप पहले मारे गए। सादा सा असूल है, फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल। और यहीं से इस पूरी सूरत हाल का पाकिस्तान से ताल्लुक बनता है। हम में से बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा कि भाई, चीन और रूस की इस लड़ाई से हमारे दफा का क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आहनी दीवार की तरह मजबूत है। हम J-10C तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर J-35 या इसके मुख्तलिफ एक्सपोर्ट वेरिएंट्स की तरफ देख रहे हैं।
جب چین عالمی سطح پر نمبر 1 بننے کی دوڑ میں امریکہ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی ٹیکنالوجی کا فائدہ براہ راست پاکستانی فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر J-20 میں جو جدید ڈیٹا لنک اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی صلاحیتیں ہیں، اسی ٹیکنالوجی کا DNA نئی جنریشن کے چینی پلیٹ فارم میں جا رہا ہے۔ اگر ہم نے J-20 کی اس کامیابی کو سمجھ لیا تو ہم PAF کی مستقبل کی فضائی برتری کی حکمت عملی کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فضائیہ ہے جس نے ہمیشہ ٹیکنالوجی اور ٹیکٹکس کے فرق کو مٹایا ہے، لیکن اب جب چین سٹیلتھ کی دنیا کا کنگ بن رہا ہے تو ہمارے پاس بحیثیت قوم خوش ہونے کی اور بھی زیادہ وجوہات ہیں۔ چلیے اب اس روسی زوال کی حقیقت کو تھوڑا اور کھولتے ہیں تاکہ تصویر مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ سرد جنگ کے دور میں سوویت یونین کی فضائیہ کا نام سن کر ہی دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ان کے پاس MiG-25 فاکس بیٹ جیسے طیارے تھے جنہیں پکڑنا امریکی فینٹمز کے لیے بھی چیلنج تھا، اور MiG-29 اور Su-27 نے تو جنگی ہوابازی کی نئی تعریف لکھی۔ لیکن 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روسی فضائیہ بجٹ کی کمی، برین ڈرین اور جدید الیکٹرانکس کی کمی کا شکار ہوگی۔ پھر 2000 کی دہائی میں ولادیمیر پوٹن نے جب ملٹری ماڈرنائزیشن پروگرام شروع کیا تو Su-57 کو اس کا ستارہ بنایا گیا، لیکن بدقسمتی سے Su-57 کی کہانی جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی تکلیف دہ بھی ہے۔ یہ طیارہ بلا شبہ طاقتور ہے، اس میں 3D تھرسٹ ویکٹرنگ ہے، یعنی یہ ہوا میں ایسی کلابازیاں کھا سکتا ہے جو شاید ہی کوئی اور طیارہ کھا سکے۔ اس میں زبردست پے لوڈ کیپیسٹی ہے اور اس کی باڈی بھی خاص اسٹیلتھ خصوصیات رکھتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اسٹیلتھ کی گہرائی میں چھپا ہے۔ میرین کا خیال ہے کہ Su-57 کا فرنٹل ریڈار کراس سیکشن یعنی RCS F-22 یا J-20 کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور ایڈوانسڈ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی AWACS اسے نسبتاً زیادہ فاصلے سے پکڑ سکتے ہیں۔ یوکرین جنگ نے تو جیسے روسی فضائیہ کی کمزوریوں کو پوری دنیا کے سامنے تشت ازبام کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روسی فضائیہ مسلسل خطرات کے باعث اپنی فضائی حدود کے اندر سے ہی سٹینڈ آف ویپنز فائر کرنے پر مجبور ہیں۔ مغربی انٹیلیجنس کے مطابق روس نے یوکرین میں Su-57 کو انتہائی محدود طریقے سے استعمال کیا، صرف اس لیے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ اگر یہ گر کر دشمن کے ہاتھ لگا تو ٹیکنالوجی چوری ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس تعداد ہی اتنی کم ہے کہ ایک کی بھی پرواز خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔ اس کے برعکس چین بغیر کسی خوف کے J-20 کو مشقوں میں امریکی F-35 کے کردار میں اڑا رہا ہے اور اس کے ڈیٹا کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جہاں فوجی نفسیات کام کرتی ہے۔ جو قوم جتنا زیادہ اپنی مشینری پر اعتماد کرتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اسے استعمال کرتی ہے، اور جتنا زیادہ استعمال کرتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ چینی پائلٹس کے پاس اب J-20 پر ہزاروں گھنٹوں کا فلائٹ ٹائم ہے، جبکہ روسی پائلٹس اب بھی Su-57 کو عجائب گھر کی نایاب چیز کی طرح سنبھال رہے ہیں۔ اب اس پورے منظرنامے میں امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ سوال شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سٹیلتھ فضائیہ موجود ہے۔ F-35 لائٹننگ 2 کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور F-22 ریپٹر جو کہ پہلا آپریشنل سٹیلتھ فائٹر تھا آج بھی اپنی ہوائی برتری کی لڑائی میں بے مثال ہے۔ لیکن ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی رپورٹ میں جس چیز پر تشویش ظاہر کی گئی ہے وہ ہے امریکی فضائیہ کی مغربی بحر الکاہل میں بڑھتی ہوئی کمزوری۔ چین کی فوجی حکمت عملی کو اینٹی ایکسیس اور ایریا ڈینائل یعنی A2AD کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو دشمن کو میدان جنگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ چین نے اپنے ساحلوں پر جدید ترین ریڈارز DF-21D جیسے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی ایک ایسی چادر بچھا رکھی ہے کہ اگر کوئی امریکی کیریئر سٹرائک گروپ قریب آیا تو اسے نہ صرف J-20 سٹیلتھ فائٹرز کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ زمین سے آسمان تک پھیلی تباہی کا بھی خطرہ ہوگا۔ چین کا ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ اس نے اپنے سٹیلتھ فائٹرز کو اس وسیع دفاعی نیٹ ورک کا حصہ بنایا ہے جہاں امریکی F-35 ایک کوارٹر بیک کی طرح میدان میں اترتا ہے اور دیگر ڈرونز اور چوتھی جنریشن کے طیاروں کو ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ وہیں چینی J-20 بھی اب اپنے پیچھے لائل ونگ مین ڈرونز اور J-16 جیسے لڑاکا طیاروں کا بیڑا لے کر چل سکتا ہے۔
یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک فلائنگ کمانڈ سینٹر ہے، اور جب ان کی تعداد 300 سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چین کے پاس بیک وقت مختلف محاذوں پر سٹیلتھ آپریشن چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا F-22 پرانا ہوتا جا رہا ہے اور اس کی مینٹیننس لاگت بہت زیادہ ہے، جبکہ F-35 ایک زبردست طیارہ ہونے کے باوجود سپر سونک کروز اور بلند ترین فضائی ڈاگ فائٹ میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ J-20 کو خاص طور پر لمبے فاصلے تک مار کرنے والے PL-17 میزائلوں سے لیس کیا گیا ہے اور اس کی رینج بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دشمن کے آواکس اور ٹینکر طیاروں کو بہت دور سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی امریکہ کی آنکھیں اور اس کی طاقت کا منبع یعنی ایندھن بھرنے والے طیاروں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن چین نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیسے کر لیا؟ اس کا جواب ہے سسٹمیٹک انٹیگریشن۔ چین نے روس اور امریکہ دونوں سے سیکھا۔ انہوں نے روس سے سخوئی ڈیزائن کی مضبوطی اور ایرو ڈائنامکس لی، اور امریکہ سے ایویونکس اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا طریقہ کار سیکھا۔ لیکن سب سے اہم بات، انہوں نے مغرب کے مقابلے میں 3 گنا تیزی سے کام کیا۔ چین میں جس طرح سرکاری اور نجی شعبے کو ملا کر فوجی صنعت چلائی جاتی ہے، اسے ملٹری سول فیوژن کہتے ہیں۔ یعنی جو مصنوعی ذہانت کا الگوریدم آپ کے ٹک ٹاک کے فیڈ میں چل رہا ہے، وہی ٹیکنالوجی J-20 کے کامبیٹ کمپیوٹر میں بھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ فوج کو فائدہ دے۔ یہ سپیڈ روس جیسی معیشت حاصل نہیں کر سکتی، جہاں بدعنوانی افسر شاہی کی پیچیدگیاں پروجیکٹس کو برسوں دھکے دے دیتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں پاکستان کے لیے اصل سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ صرف پلیٹ فارم خرید لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ملکی جنگی نظریے کے مطابق ضم کرنا اصل کامیابی ہے۔ پاک فضائیہ نے J-17 تھنڈر پروگرام کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف صارف نہیں بلکہ تخلیق کار بھی بن سکتے ہیں۔ چین کی طرح ہمیں بھی اپنی صنعتی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب چین J-20 بنا سکتا ہے اور پاکستان اس منصوبے میں شراکت دار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں جنگی طیاروں کی ٹیکنالوجی کا بہاؤ رکے گا نہیں، خاص طور پر ڈرون ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں۔ پاکستان چین کے ساتھ مل کر ایسی مصنوعات بنا سکتا ہے جو دشمن کے لیے سرپرائز پیکج ثابت ہوں۔ ترکی کے ساتھ مل کر جنگی ڈرونز کی صنعت نے جو کامیابی حاصل کی ہے، وہی مستقبل میں چین کے ساتھ سٹیلتھ ڈرونز میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس پیچیدہ پہیلی کے ٹکڑے جوڑ کر آپ کو وہ نتیجہ دوں جو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا۔ اس رپورٹ کا نچوڑ صرف یہ نہیں کہ چین نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ اس کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ مستقبل کی جنگیں سٹیلتھ، سپیڈ اور ڈیٹا کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس تینوں چیزیں ہیں تو آپ فاتح ہیں۔ چین نے J-20 مائٹی ڈریگن کی شکل میں تینوں حاصل کر لیے۔ پاکستان کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ اس کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر دنیا کی دوسری سب سے بڑی فضائی طاقت بن چکا ہے، اور جس طرح پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں دوستی نبھائی ہے، اب اس دوستی کے تکنیکی ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آسمان پر قبضہ کرنے کے لیے صرف مشینیں نہیں، عزم چاہیے۔ جس دن سے انسان نے پرواز سیکھی ہے، اسی دن سے اس نے تسلط کی جنگ بھی شروع کر دی تھی۔ چین نے آج اس جنگ میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، جہاں روسی ریچھ ہانپتا ہوا پیچھے رہ گیا ہے اور امریکی عقاب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ کیا امریکہ چین کو یوں ہی آگے نکلنے دے گا؟ کیا روس اپنی پرانی شان بحال کرنے کے لیے کچھ اور کرے گا، یا وہ چین کا جونیئر پارٹنر بننے پر رضامند ہو جائے گا؟ ان سب سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ رہنا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ اپنے قیمتی خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ گہرائی سے بھری اسٹریٹجک ڈسکشن پسند آئی تو نیچے لائک کا بٹن زور سے دبائیں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، اور بیل کا آئیکن بجانا مت بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔